अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने सोचा पाकिस्तान में इंसाफ या बेइंसाफ़ी और पुलिस और सरकारी एहलकारों की बदउनवानियों का तो हम सुनते रहते हैं, उनका जो ज़ुल्म है आम शहरियों पे, उसके हवाले से क्यों ना कुछ बात कर लें। और ये ख़्याल मुझे यूँ आया कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल कब्ल कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मोहम्मद इकबाल को तमाम शकूक के फ़ायदे में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि मुद्दई खुद ऐनी गवाह नहीं है, गवाहों के बयानात में तज़ाद है, एफ़आईआर में ताख़ीर की कोई वजह नहीं बताई गई और गोलियाँ जो मुबैना तौर पे इस्तेमाल हुई कत्ल में, वो फ़ॉरेंसिक के लिए नहीं भेजी गईं और सिर्फ़ 14 साल बाद गिरफ्तारी को जुर्म का सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह उसूल भी दोहराया कि 10 मुजरिमों को बरी कर देना बेहतर है बजाय इसके कि एक बेगुनाह को सज़ा दी जाए और मोहम्मद इकबाल की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें बुनियादी तौर पे हमारी पुलिस जो कि मनगढ़ंत एफ़आईआर दर्ज करती है पैसे बनाने के लिए, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पे केसों में फंसाती है। फिर उसमें हमारे वकील हैं जो कि जानते बूझते कि किसी ने कत्ल किया है, किसी ने बदउनवानी की है, उसके दिफा में आ जाते हैं और फिर उसके साथ निचली अदालतें, जज जो कि काफ़ी हद तक बिक जाते हैं, वहाँ पे गलत फ़ैसले होते हैं और वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर जिन लोगों के पास वसाइल होते हैं, वो ज़ाहिर है फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच जाते हैं, जो मोहम्मद इकबाल के साथ हुआ। यानी 20 साल पुराना केस भी इतनी सारी सज़ा गुज़ारने के बाद बेगुनाही में उसको अब रिहा कर दिया गया है। यानी कितना ज़ुल्म है कि लोगों की ज़िंदगी के 15, 20-20 साल हमारी पुलिस की बदउनवानी, हमारे जो वकला हैं उनकी बेहिसी और हमारी निचली अदालतों की इनकॉम्पिटेंस और इंतहाई उनकी भी बेहिसी कह सकते हैं, उनकी वजह से वो जेलों में गुजार देते हैं। और यही जब फैसला आया तो उसी वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी अ, कुछ ऐसी पोस्ट थी जिनका ताल्लुक लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर से था कि जिससे ये सवाल पैदा हुआ कि जब मुहाफ़िज़ खुद मुजरिम बन जाए, तो न सिर्फ़ अवाम का भरम उठता है बल्कि पूरा निज़ाम मजरूह होता है, उस पे साख उसकी बर्बाद हो जाती है। जब कानून के मुहाफ़िज़ खुद कानून तोड़ते हैं, तो इंसाफ की तौक़ीर पामाल होती है। पुलिस ऐसे ज़ुल्म पर क्यों उतर आई है? उन्हें आम शहरियों पर हमला करने की हिम्मत कहाँ से आती है? उनसे रिश्वत लेने की, उन पर सरेआम तशद्दुद करने का हौसला कैसे आता है? पुलिस, फूड डिपार्टमेंट और दूसरे महकमे गाड़ियों, दुकानों, रेस्तरानों पर जुर्माने क्यों कर रही है? क्या ये पंजाब, सिंध में उनको पुलिस को और सरकारी इदारों को एक ब्लैंक चेक मिला हुआ है? या फिर ये कि ये अफ़सर खुद को हुक्मरान ख़ानदानों का नौकर समझते हैं और इसलिए सब कुछ करते हैं, चाहे ये उनके बुनियादी हल्फ़ के खिलाफ ही क्यों ना हो? अब ये देखिए लाहौर के इस पुलिस वाले को, किस बहादुरी के साथ एक कमज़ोर आदमी को फ्लाइंग किक मारता है। क्या खूब मंज़र है कि एक हट्टा-कट्टा पुलिस वाला और शहरियों की हिफाज़त की तरबियत याफ़्ता अ, पुलिस फ़ोर्स खुद एक शहरी पर ऐसे हमला कर रहा है गोया वो किसी मुकाबले में हो। अब इसके साथ-साथ यही पुलिस है, पहरा फ़ोर्स है पंजाब में, रेहड़ी वालों से ये रिश्वत माँगते हैं या मुफ़्त फल तलब करते हैं या शहरियों को बेदर्दी से मारते-पीटते हैं।
اب آپ نے یہ دیکھا اس میں ایک طرف کیسے ماشاءاللہ موٹر سائیکل پہ سوار ہیں یہ دو پولیس والے اور پھل لے کے اس غریب آدمی سے وہ پھل لے کے روانہ ہو جاتے ہیں. بظاہر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڑیاں یہاں سے ہٹائیں, لیکن گھوم گھما کے پھل لے کے روانہ ہو گئے. اور یہ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا, خود میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے F10 اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں دیکھا. میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا فیملی کا, اور میں دیکھا کہ ایک مارکیٹ کے پلازا کے کوریڈور میں ایک ٹھیلا تھا, تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا نوجوان, اور وہ جرابیں بنیانیں اس قسم کی چیزیں بیچ رہا تھا. اور دو پولیس والے آئے, اس کے ساتھ بات چیت کی, انہوں نے جرابوں کے جوڑے تھے ان کو دیکھا اور چند جوڑوں کے جرابے لے کے وہ روانہ ہونے لگے. اب اس موقع پہ مجھ سے نہیں رہا گیا, میں ایک دم گاڑی میں سے نکل کے اٹھا, ان کو میں نے روکا, میں نے کہا کہ آپ نے ان کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ کہتے نہیں, کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں اندر سے دیکھ رہا تھا آپ کو گاڑی میں سے, یہ کہاں کی شرافت ہے کہ غریب آدمی ہے یہاں پہ, یہ پیسے کما رہا ہے, اپنی روزی کما رہا ہے, جتنا اس نے کمانا ہوگا اس سے زیادہ کی مالیت کہ آپ اس سے جو سامان لے کے جا رہے ہیں, آپ کو یہ لائسنس کس نے دیا ہے کہ میں آئی جی پولیس کو بتاؤں؟ اب یہ میرا کہنا تھا, وہ ڈیفینسو ہو گئے اور وہ جوڑے رکھ کے پھر روانہ ہو گئے. اب کچھ ایسے ہی جب ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں, ساہیوال میں, پولیس جو ہے وہ ایک دہشت گردی تو نہیں کہیں گے, غنڈہ گردی پہ اتر آئی ہے. جس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح غریب شہریوں پہ تشدد ہے, ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرتی ہے. لوگوں سے پنجاب میں تو بڑا ایک عجیب سا ہے کہ ٹریفک چالانوں کے نام پر موٹر بائکس جو ہیں وہ ضبط کی جا رہی ہیں, پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے جرمانہ ادا کرو پھر اپنی بائک واپس لو. اب دنیا بھر میں چالان ہوتے ہیں, ڈرائیونگ لوگوں کو خلاف ورزیوں پہ بلا شبہ جرمانہ کیا جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس یا شناختی کارڈ کی بنیاد پہ. اور پاکستان میں یہاں کوئی بابا آدم ہی نرالا ہے. اب یہ ویڈیوز دیکھیں, یہاں پہ پنجاب ہی کا ایک شہر ہے, ایک وارڈن نے رکشہ ڈرائیور پر 3,000 روپے کا جرمانہ کیا, تو وہاں پہ عوام بھڑک اٹھی, چوک بلاک کر دیا اور احتجاج شروع کر دیا, کیونکہ آخر لوگ کب تک یوں برداشت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ ایک اور ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, ایک پوسٹ ہے جو ساہیوال سے آئی تھی کہ اس میں ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اس کو چالان ہوا, روز روز کے وہ چالان ہو رہے تھے, تو اس نے بالآخر خودکشی کر لی. اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے, بلکہ سچ مچ کی کہ اس شخص کے پاس کے خلاف اتنے, اور یہ کسی کا شاید کسی کا رکشہ چلا رہا تھا, اور بظاہر تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ انکروچمنٹس تجاوزات کے خلاف ہے, سڑکیں صاف ہو رہی ہیں, شہر کی صفائی اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں. خود مجھے ایک افسر نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اتنی کمائی کرنی ہے, 1 ارب روپیہ, 50 کروڑ, 2 کروڑ روپے آپ نے سال کے اینڈ پہ وفاقی پنجاب کی حکومت کو دینے ہیں. اب چھوٹے دکانداروں, سڑک کنارے جو کھانوں اور عارضی جو کھانوں کے ٹھیلے اور عارضی کاروبار کی جو ریڑیاں ہوتی ہیں, ان کو اب دیکھیے یہ ایک ویڈیو, اس میں کیسے ایک بڑا سارا ایک ہتھوڑا اٹھا کے اس کو توڑ رہا ہے. اس کے اوپر اس شخص کی, ایک غریب آدمی کی جمع پونجی ہے, وہ اس نے خرچ کر کے یہاں پہ سبزی پھل یہاں پہ لگایا, اور یہ اس کو اس طرح توڑ رہے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑا محل ہے اور ناجائز بنا ہوا ہے. اور یہاں پہ خلاف قانون کام ہوا ہے. حالانکہ اس ملک میں اسلام آباد کے اندر بڑی بڑی کوٹھیوں میں بڑے کلینکس چل رہے ہیں, ایک دن میں 20 لاکھ روپے
کا کوئی حساب کتاب نہیں کہ وہ کیسے ایف بی آر کے پاس تو اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. رہائشی علاقوں میں کوٹھیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, وہاں پہ کسی کا بس نہیں چلتا, لیکن غریب آدمی کی ریڑھی پہ, غریب آدمی کے رکشے پہ, موٹر بائک پہ ان ظالموں کا بس چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ ویڈیوز میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح اچھل کے آتے ہیں غریب لوگوں, ریڑھی والوں, مزدوروں کے اوپر ہماری ماشاءاللہ یہ تندرست و توانا ہٹے کٹے پولیس والے. اور من گھڑت بہانوں پر فوڈ ڈپارٹمنٹ جگہ جگہ راولپنڈی سے لے کے لاہور تک جرمانے کر رہا ہے معمولی سے بہانے پہ, اور آ کے سیل کر جاتے ہیں. 2 دن 3 دن کاروبار بند ہوتا ہے, پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ یہ کاروبار کھل جاتا ہے. اب یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے جرمانہ کر دیا, لیکن بحیثیت مجموعی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا. لوگ 3 دن بے روزگار ہو جاتے ہیں. وہ ریسٹورنٹ یا ہوٹل یا جو دکان ہے وہاں پہ جو 3 دن کا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا. اس سے جو ٹیکس حاصل ہونا تھا حکومت کو وہ بھی نہیں ہوا, تو پوری سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور خود ہمیں کئی افسروں نے بتایا, چاہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں, کہ محکمے کو آمدنی کے اہداف دیے گئے ہیں, اس لیے ہمیں جرمانے لگانے پڑتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر کے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اس میں ایک غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی روزگار کے لیے نکلتا ہے, کسی کو گھر کے اخراجات چلانے ہیں, بچوں کی فیس تو خیر دور کی بات ہے, عام اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کوئی نکلتا ہے اور اس کو 1000 2 3 ہزار روپے کا جرمانہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے, بائک بھی ضبط کر لی جاتی ہے. اب یہ چیف منسٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا غریب انسان کے لیے روزی کمانا بھی جرم بن گیا؟ کیا حکومت نے ان لوگوں کو متبادل روزگار کے ذرائع دیے ہیں جن کے کھوکھے, جن کی ریڑیاں توڑی جا رہی ہیں, ضبط کی جا رہی ہیں, یعنی روزگار کا واحد ان کا ذریعہ ہے؟ کیا حکومت نے ان کو روزگار کا متبادل ذریعہ دیا؟ کیا اس کی زیر تلافی دیا ہے اس سبزی کا, پھل کا جو کہ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے؟ اب یہ تصویر دیکھیں جو پاکستان میں جو میں اس انصاف کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں, اس میں دیکھیں یہ میاں محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ بھی مئی 2023 سے جیل میں ہیں. اور ایسے مقدمے ہیں کہ جس میں من گھڑت ایک اور جن کو سزائیں بھی جو ہوئی ہیں وہ بھی ایسے میں کہ کسی نے میز کے نیچے سے, پولیس والے نے میز کے نیچے چھپ کے سنا کہ یہ لوگ کیا سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف, شہر کے خلاف. اور اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اسد کیسر صاحب ہیں, قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر, انہوں نے اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میرے خلاف 17 یا 18 کیس ہیں. ایک ہی وقت میں ان کے خلاف ایک ہی دن پہ 17 کیس مختلف شہروں میں بنائے گئے ہیں. اس طرح اسد عمر تھے, پھر عمر ایوب, اس کے خلاف کوئی 40-42 کیس تھے, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. کہیں فیصل آباد, کہیں انہوں نے عمر بھر نہیں دیکھا ہوگا, وہاں بھی یہ موجود تھے 9 مئی کو. تو یہ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف, ہزاروں کارکنوں اور لیڈرز کے خلاف جو مقدمے بنے 9 مئی 2023 کے بعد, کیا وہ جینوئن تھے؟ کیا اس پولیس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً صحیح ایف آئی آریں درج کی ہیں؟ یعنی ایک جو شروع میں نے کہا کہ یہ انصاف کی کہانی ہے یا بے انصافی کی کہانی ہے پاکستان میں, اور جو 9 مئی کے سے جڑے ہوئے واقعات تو درکار, اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح منظور پولیس بنی ہوئی ہے, ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن, سٹی ایڈمنسٹریشن, غریبوں کو دبا کے انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. اور میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب پولیس اس کماش کی پولیس ہے تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے دھڑا دھڑ کیسز بنائے, ہزاروں کیسز بنائے, کتنے پیسے انہوں نے بنائے ہوں گے اس میں, کس طرح انہوں نے ایبیوز کیا, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نتیجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حکام, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے ڈپٹی کمشنر ہے, جتنی بھی بیوروکریسی ہے, وہ اگر یہ سمجھیں کہ وہ حکمران گھرانوں کے غلام ہیں تو ان کی خوشنودی کے لیے وہ کوئی بھی کام
کرنے پہ آمادہ ہیں. اور چونکہ یہ پولیس اور باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کی خدمت پہ مامور ہوتی ہے، بنیادی طور پہ ان کی خدمت کر رہی ہے، اس لیے ان کو پھر احتساب کا بھی ڈر نہیں ہے. اور احتساب کا اگر ڈر نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہم پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں. کراچی میں بھی اس طرح کے بہت سارے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، روزانہ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس نظام کے لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ پولیس کو اور دوسرے سرکاری اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا بلکہ بے انصافی اور لاقانونیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی اظہار ہم مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.